बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी, और बड़ी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो रही है। उधर वाशिंगटन के तेवर भी बदलते जा रहे हैं इस्लामाबाद के बारे में, और इस्लामाबाद के बारे में उनका रवैया सख्त से सख्त होता जा रहा है। और अब वही पुरानी महबूबा की तरह कि अगर किसी महबूबा का महबूब अगर नाराज़ हो जाए या उसको कुछ अर्सा इनकार कर दे, तो जो हाल उस महबूबा का होता है या उस महबूब का होता है, वही हाल इस वक्त अमेरिका सरकार का है। और अमेरिका सरकार जो है वो वापस चली गई है 30 साल पहले की पोजीशन पे, जब रशिया को शिकस्त हुई थी, सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद जब मतलब निकल गया था तो पाकिस्तान को बजाय इसके कि क्रेडिट देते, पाकिस्तान उसमें उसका इत्तहादी था, बल्कि अहम तरीन इत्तहादी था, और जिसकी बदौलत अमेरिका वाहिद सुपर पावर बना। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी थी, और पाकिस्तान को पाकिस्तान के हाल पे छोड़ के जा चुका था, चला गया था। वही सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान में है। अब पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, और बिल्कुल बिला जवाज़ पाबंदियाँ। लेकिन सबसे पहले क्यों इतना नाराज़ है अमेरिका, और क्यों इतना एग्रेसिव हुआ है, जाहिर हुआ है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में। सूरत हाल ये है इस वक्त अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जी, अफ़गान तालिबान मुसलसल हर रोज़ बल्कि सुबह शाम कोई ना कोई इलाका जो है वो वागुजार करवा रहे हैं और अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और उसमें अफ़गान फोर्सेस बिल्कुल ज़ीरो। आपको मैंने बताया था 120 अज़ला पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं। उसके बाद अहम तरीन डैम पे अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है, वो कब्ज़ा कर लिया। फिर एक अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की जो अहम सरहद थी, अहम बंदरगाह थी, वहाँ पे वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। वो अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, और वो बहुत ही बड़ी तजारती मुआशी राहदारी है जो कि अफ़गानिस्तान को ताजिकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों से जोड़ती है। उस पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल अब एक और जगह पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है, और वो है जनाब अफ़गान ताजिक सरहदी गुज़रगाह के बाद बल्ख सूबा है। बल्ख सूबे में एक और अहम सरहदी गुज़रगाह पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, और ये कब्ज़ा काबुल हुकूमत ने वहाँ पे बड़ी भारी तादाद में जी, उज़्बेकिस्तान का ये बॉर्डर है, पहले वाला ताजिकिस्तान का था, ये उज़्बेकिस्तान का है। उज़्बेकिस्तान और अफ़गान सूबे बल्ख के दरमियान सरहदी गुज़रगाह है। अब वहाँ पे ये अपना पड़ाव डाल रहे हैं अफ़गान तालिबान। तो काबुल हुकूमत ने क्या किया, अफ़गान फोर्सेस वहाँ पे तैनात करना शुरू कर दी हैं, लेकिन सूरत हाल मुकम्मल तौर पे अफ़गान तालिबान के हक़ में है। तो ये चीज़, उसके बाद एक और ख़बर आई है, और वो ख़बर भी हमने नहीं दी, बल्कि गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ ही दे रहे हैं। ये तमाम ख़बरें जो यहाँ पे दबा दी जाती हैं, यहाँ पे भी दबा जाती हैं, बाहर भी दबा दी जाती हैं, लेकिन अगर आप तलाश करें तो मिल जाती हैं। ये अमरीकी मैगज़ीन है, फोर्ब्स कहते हैं इसको जी, वहाँ पे वो ये कहता है कि तालिबान ने अमेरिका की 715 फ़ौजी गाड़ियों समेत भारी असले पर कब्ज़ा कर लिया है, और तालिबान ने जितने इलाके फ़तह किए वहाँ पे जो गैर मुल्की असलहा था, किसी गैर मुल्की फ़ौजी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को बिल्कुल हलाक किया, जैसा वो कर रहे हैं अफ़गान फोर्सेस उनको, अफ़गान तालिबान को, और अफ़गान तालिबान उनको। तादाद में पिछली वीडियो में आपको बता चुका था, तकरीबन दोनों तरफ की 7000 के लगभग है, जिसमें 700 अफ़गान फ़ौजी शामिल हैं। सरकारी फ़ौज है जो अफ़गानिस्तान की, उसके 700 फ़ौजी शामिल हैं। तो सूरत हाल क्या है, ये अमेरिकन मैगज़ीन है, ये कह रहा है कि तालिबान ने जी गुज़श्ता एक माह में, यानी कि जून में, जब से बाइडन ने ऐलान किया है, प्रेसिडेंट बाइडन ने इनखला का, और इनखला में तेज़ी आई है गैर मुल्की फ़ौज की, मुसलसल अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं। 750 अमरीकी फ़ौजी गाड़ियाँ,
ان میں 270 فورڈ رینجر لائٹ ہیمیوز شامل ہیں جی، اور بارودی اور اس کے علاوہ باردوی M1152 ٹرکس ہیں جی، اس میں 141 نویسٹ انٹرنیشنل 7000 میڈیم ٹرک شامل ہیں، یہ ان کے کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ 329 M1151 اس کے بعد کارگو بیڈ شامل ہیں، اور جو کہ دھماکوں میں محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 21 اہم ترین گاڑیاں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلحہ اور بارود اور گنز شامل ہیں، رائفلیں شامل ہیں، اس میں آرٹلری گنز شامل ہیں، اسالٹ رائفلز شامل ہیں۔ یہ تمام کا تمام اسلحہ بھی افغان طالبان نے چھین لیا ہے اور کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ جو امریکن میگزین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا اسلحہ اور جو کچھ انہوں نے فوجی ساز و سامان چھینا ہے، اسی کے بل بوتے پر وہ مزید علاقوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے ملک ہیں جی، پاکستان نہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، تگڑے ملک جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، تو وہ بھی افغان طالبان کو اتنا آسانی سے پسپائی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس وقت صورتحال امریکہ، پریزیڈنٹ بائیڈن کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور امریکی فوج کے ترجمان جو ہیں، پینٹاگون کے ترجمان، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان کو سن لیں۔ پینٹاگون کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ایئر بیس کا انہوں نے آفیشلی اناؤنس کر دیا، بگرام ایئر بیس کا وہ چھوڑ چکے۔ موسٹلی انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے افغانستان سے نکل چکے، البتہ اب جولائی کے بعد اب کہہ رہے ہیں اگست میں، وہ کہتے ہیں جی اگست کے آخر تک ہمارا انخلا مکمل ہو جائے گا، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ اگست نہیں ہے جی، وہ جولائی ہی ہے، اور اس میں تھوڑی سی گو سلو کی پالیسی اس لیے اختیار کی ہے کہ اگر وہ جولائی میں ہی نکل جائیں گے، جس دن وہ نکلیں گے اسی دن افغان طالبان جو ہیں وہ کابل کی سرحدوں پہ وہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ تازہ ترین جو علاقے انہوں نے قبضہ کیے ہیں، اب انہوں نے شاہراہیں کاٹنا شروع کر دی ہیں افغان طالبان نے، اور زمینی راستے جو ہیں وہ منقطع ہو رہے ہیں ایک حصے کے دوسرے حصے کے ساتھ، اور وہ اپنے تعیناتیاں بھی ساتھ ساتھ انہوں نے شروع کر دی ہیں، مقامی طور پہ کنٹرول دے دیا ہے اپنے مقامی کمانڈرز کو، مقامی عہدیداروں کو، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ترجمان پینٹاگون ان کی جو آخری بریفنگ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی مشن کی کمانڈ جو ہے وہ جنرل فرینک میکنزے کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب امریکی مشن کی کمانڈ کی منتقلی رواں ماہ کے آخر تک نافذ ہونے کی توقع ہے، اور جنرل میکنزے افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر کی تمام ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اور اگلی بات انہوں نے کہا کہ قیادت میں تبدیلی، بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس دینا انخلا میں اہم سنگ میل ہے، اور افغانستان میں امریکی فوج سفارتی عملے کے تحفظ اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر توجہ رکھے گی۔ اس کے علاوہ امریکی فوج افغان فورسز کی معاونت اور مشاورت اور انسداد دہشت گردی کی امریکی کوششوں کو سپورٹ کرے گی، یہ جان کربی نے کہا ہے جی۔ اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ روٹین میں جو انہوں نے بہت ہی سادہ زبان میں بتائیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مختصر سی فوج ہماری رہے گی، انتہائی مختصر کا ورڈ یوز کیا ہے، اور وہ کابل ایئرپورٹ پہ، کیونکہ کابل ایئرپورٹ پہ ابھی تک ان کا انخلا وہ ستمبر تک چلتا رہے گا، وہ رہے گی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے۔ یہ 2 مقاصد کے لیے منیمم انتہائی مختصر جو ہیں ٹروپس جو ہیں فوجی جوان امریکی وہ وہاں پہ رہیں گے۔ البتہ ہمارا جو ہے انخلا وہ ایز پر روٹین وہ کہتے ہیں اگست تک مکمل ہو جائے گا، اور وہاں کی کمان بھی تبدیل کر دی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تازہ دم بھیجا ہے، پچھلا صفحہ صاف اور نئی ہدایات کے ساتھ نئے جرنیل کو۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کیا کہتے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی ذرا سن لیں جی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ انہیں
کافی سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑا، اور سخت سوالوں کے نتیجے میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میڈیا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں یکے بعد دیگرے صحافی نے 3 سوال جڑ دیے، اور تینوں سوال تھے افغانستان کے بارے میں، اور سوالات صحافی یہی پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ یہ بتائیں، مسٹر پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 2 دہائیاں 20 سال آپ نے لڑائی لڑی، اور 20 سال کے بعد آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے وہاں سے حاصل کیا کیا ہے کوئی کامیابی کے طور پہ۔ اس پہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ کافی ناراض ہو گئے، اور جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ٹیمپرامنٹ لوز کہے گئے پریزیڈنٹ بائیڈن، اور انہوں نے کہا کہ آپ اب کوئی اور سوال اس بارے میں نہیں کیا جائے گا افغانستان کے بارے میں۔ 3 سوالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اچھا سوال کریں، ایسا سوال کریں جس سے طبیعت پہ، مزاج پہ خوش کن اثرات مرتب ہوں، ایسا سوال نہ کریں جس سے طبیعت بگڑے اور مزاج بگڑے۔ تو مطلب یہ تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایک کڑوی گولی ہے، اس کے بارے میں مزید کوئی بات نہ پوچھی جائے، لہٰذا انہوں نے 3 سوالات کے بعد ہی کہا کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، میں اپنا ویکنڈ جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بگرام ایئر بیس ہم نے خالی کر دیا، اور امریکی فوج کا انخلاء ایز پر شیڈول مکمل ہوگا، اور ہم وہاں پہ مزید نہیں رکیں گے۔ اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ اب افغان حکومت کو، افغان فورسز کو اپنا دفاع خود کرنے کا فن سیکھنا ہوگا، اپنی لڑائی خود لڑنے کا فن سیکھنا ہوگا، اپنا دفاع خود کرنے کا فن سیکھنا ہوگا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اب ویسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے ٹروپس وہاں پہ نہیں ہوں گے، یہ اب افغانستان جانے، افغانستان کی فورسز جانے اور افغان طالبان جانے، یہ ان کا جواب تھا۔ پھر ایک اور بات یہ، اس کے بعد ایک پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک اور بات بھی کی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے، یہ AFP کی سٹوری ہے جی، ہماری سٹوری نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج کے آخری دستے آئندہ چند روز میں چلے جائیں گے، یعنی وہی جولائی جو پہلے سے ڈیٹ دی تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن نے پھر وہی بات ریپیٹ کی ہے۔ جان کرے بھی کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن وہ بھی مطلب ان کا وہی تھا کہ چند سو کیا 150 200 سے زیادہ نہیں، 150 200 وہ رہیں گے، اور وہ بھی اب امریکی کیوں رہیں گے کہ ترکی سے بھی بات نہیں بنی، ترکی نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ترکی کو یہ پھنسانا چاہ رہے تھے کہ آپ نیٹو کے اتحادی بھی ہیں، نیٹو کے ممبر ہیں، آپ اپنی افواج کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی آپ سنبھالیں۔ پریزیڈنٹ اردوان نے بائیڈن کو جو ایک لسٹ پیش کی تھی ڈیمانڈز کی کہ وہ پوری کریں، اور وہ بنیادی طور پہ وہ جواب تھا کہ ہم اس لڑائی میں نہیں آئیں گے، اگر ہم نے آنا ہی ہے تو پھر ذرا ہمارے یہ مسائل حل کریں، F-35 دیں، Su-400 پر جو پابندی وہ ختم کریں، اس طریقے سے اور بہت سارے مطالبات پیش کیے تھے، اور اس کے بدلے میں کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے بدلے میں بھاری بھرکم معاوضہ مانگا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اب وہ خود کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی پہ مامور ہوں گے امریکن فوجی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ترکی سے بھی بات نہیں بنی، کوئی بھی مغربی ملک اور نان مسلم کوئی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان نے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی ایسا کام نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا اگین اب آتے ہیں، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 2 ملک اس وقت نشانے پہ ہیں، پاکستان کے خلاف انہوں نے پابندیاں شروع کر دی ہیں، اور انتقامی کارروائیاں میں تو کہوں گا شروع کر دی ہیں۔ پہلی انتقامی کارروائی فیٹف کی گرے لسٹ سے ہمارا نام نہیں نکلا، وہیں پہ رکھا گیا، اور پولیٹیکل ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی ہتھیار کے طور پہ
FATF کے فورم کو۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری، اب ایک اور پابندی آئے، ایک اور لسٹ میں پاکستان کا نام شامل کیا گیا اور وہ میسج دیا گیا ہے ہماری افواج پاکستان کو، GHQ کو، اور وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا جی کہ 15 ملکوں کی ایک فہرست جاری کی ہے امریکہ نے، جس میں اس فہرست میں پاکستان کو بھی شامل رکھا گیا ہے، اور یہ وہ 15 ملک ہیں جہاں پہ چائلڈ سولجر جو ہے اس کیٹیگری میں، یعنی کم عمر نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے فوجی مقاصد کے لیے، کم عمر سپاہیوں کو، اور یہ جو ہے ایک کرائم ہے، اور اس لسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کر دیا اور ترکی کو بھی شامل کر دیا، اور اس میں پاکستان نے بھی اس کو یکسر مسترد کر دیا اور ترکی نے بھی اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ لیکن ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ رپورٹ بڑی مزے کی ہے۔ وہ رپورٹ ہے جناب کہ یہ ہے چائلڈ پریونشن ایکٹ ہے، جس کے تحت امریکہ نے، یہ امریکی قانون کے تحت پاکستان پہ اور ترکی پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ملک اس لسٹ میں آ جاتے ہیں، امریکہ اس میں کیا کرتا ہے جی، اس کی فوجی امداد، فوجی تربیت و تعاون کے پروگرام سمیت مختلف معاشی پابندیاں عائد کر سکتا ہے، اور اس میں سیکورٹی اور ملٹری ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے، وہ روک سکتا ہے۔ اور یہ اب پاکستان کی ہماری فوجی قیادت کو بھی اب یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم صرف سول پابندیاں نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم دفاعی پابندیاں بھی لگائیں گے، آپ کے دفاع کو بھی مروڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آلریڈی یہ ساری باتیں سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ساری صورتحال سے آگاہ کر چکی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں کیری روگر بل آیا، پھر پریسلر ترمیم آئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم پہ پابندیاں لگائی جاتی رہیں، اور ہم نے F-16 کے پیسے، F-16 طیاروں کے پیمنٹ کی ہوئی تھی، اور پیمنٹ ہونے کے باوجود، پیسے لینے کے باوجود امریکہ نے ہمیں F-16 طیارے نہیں دیے تھے سوویت یونین کے معاملے کے بعد۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ اس کے بدلے میں انہوں نے کہا تھا کہ گندم لے لیں، F-16 کے طیارے، ہم پیسے بھی واپس نہیں کرتے، طیارے بھی نہیں ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو گندم دیں گے۔ تو ایز اٹ از وہی پرانا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً 30 سال تو ہو گئے ہیں مجھے، 25 سال تو 90 سے تو یہ کام میں کر رہا ہوں، اور ماسٹرز کیا تھا میں نے 89 میں پولیٹیکل سائنس میں پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو تب سے ہم پڑھ رہے ہیں امریکہ کے رویے، کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے سو کالڈ دوست وست ان کا کوئی نہیں ہے جی، ان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ تو جو 30 سال پہلے ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں، یہ پچھلے 30 سالوں میں وہ ہم نے ہوتا دیکھا ہے۔ تو اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پابندیاں جتنی لگیں گی پاکستان اتنا ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ قومیں تبھی بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف صورتحال ہے، تو آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے جی کیا خبریں آتی ہیں، لیکن فی الوقت افغان طالبان وہاں پہ چھائے ہوئے ہیں، اور باقی کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔